बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाएं। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुल्क शाम का बादशाह बहुत रंगीला था। वो चाहता था कि हर वक्त खुश रहे, इसलिए उसने अपने दरबार में हर मुल्क के मस्करे भर रखे थे, जो तमाम दिन उसे अपनी अजीबो गरीब हरकतों से हंसाते रहते थे। और इस तरह बादशाह खुश रहता था। खुश रहने के अलावा बादशाह को नायाब किस्म के मोती इकट्ठे करने का भी बेहद शौक था, बल्कि यह शौक इस हद तक बढ़ गया था कि उसे पागलपन का नाम दिया जाना चाहिए। बादशाह के दरबार में वैसे तो बेहद अजीब व गरीब खसूसियत के मालिक लोग और मस्करे भरे हुए थे, मगर उनमें दो भाई ऐसे थे जिनको बादशाह बेहद पसंद करता था। वो जानबूझकर मस्करी हरकतें नहीं करते थे, बल्कि वो बेहद अहमक और इंतहाई सादा लोग थे। उनसे बगैर सोचे समझे ऐसी हरकतें हो जाती या वो अपनी हिमाकत और सादालूही की वजह से ऐसी बातें कर बैठते कि पूरा दरबार हंसते हंसते लूटन कबूतर बन जाता। बादशाह उन्हें बेहद पसंद करता था। वो दोनों जुड़वा सगे भाई थे और किसी अजनबी मुल्क के रहने वाले थे। उनमें से एक का नाम आंगलू और दूसरे का नाम बांगलू था। उनके कदो कामत भी अजीब व गरीब थे। बांगलू का सर बेहद छोटा और जिस्म बेहद मोटा था। ऐसा महसूस होता था जैसे एक बहुत बड़े तरबूज पर किसी ने खूबानी रख दी हो। और आंगलू का सर बहुत बड़ा था, जिस्म बेहद पतला दुबला लंबा सा था। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने केले के ऊपर तरबूज रख दिया हो। उनकी शक्लें देखकर और उनके नाम सुनकर ही बेइख्तियार हंसी आ जाती थी। उनकी बातें सुनकर और हरकतें देखकर तो कोई शख्स चाहे वो कितना भी संजीदा क्यों ना हो, अपनी हंसी नहीं रोक सकता था। बादशाह उन्हें बेहद इनामो इकराम देता और वो दोनों अमीरों की तरह रहते थे। बादशाह ने उन्हें एक अलीदा महल रिहाइश के लिए दिया हुआ था। वो दोनों अभी कंवारे थे, क्योंकि कोई शख्स उनकी बदसूरती की वजह से उन्हें अपनी लड़कियां नहीं देता था, और लड़कियां तो उनकी शक्ल देखते ही लूट पूट हो जाती थी। एक दिन बादशाह अपना दरबार सजाए बैठा था और मस्करे किस्म किस्म की हरकतें करके उसे हंसा रहे थे, मगर आंगलू और बांगलू दोनों बड़े संजीदा से एक तरफ बैठे थे। जब से दरबार शुरू हुआ था, ना ही उन्होंने कोई बात की थी और ना ही उनसे कोई हरकत साजिद हुई थी। अचानक बादशाह को उनका ख्याल आ गया। आंगलू बांगलू, क्या बात है, आज तुम दोनों संजीदा बैठे हो? बादशाह ने उनसे मुखातिब होकर कहा, और तमाम दरबार उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। हम सोच रहे हैं हुजूर, हमने सुना है कि सोचने के लिए संजीदा होना पड़ता है, इसलिए हम संजीदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने बेवक्त जवाब दिया। इसका मतलब है तुम वाकई संजीदा नहीं हो, बल्कि संजीदा बनने की कोशिश कर रहे हो? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, वैसे हमें संजीदा बनने के लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बांगलू ने दांत निकालते हुए कहा। कैसी तकलीफ? वजीर आजम ने पूछा। जी, मेरे दांत बाहर निकले हुए हैं और संजीदा बनने के लिए उन्हें छुपाना जरूरी है। चुनाचे जितनी मैं उन्हें छुपाने की कोशिश करता हूँ, उतने ही बाहर निकल आते हैं। बांगलू ने दांत छुपाने की कोशिश करते हुए होंठ गोल दायरे की सूरत में बनाए, और उसकी शक्ल इतनी अजीबो गरीब बन गई कि सबकी बेइख्तियार हंसी छूट गई। उसके तो दांत बाहर हैं हुजूर, और मेरे कान बाहर हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें किस तरह छुपाऊं ताकि संजीदा बनूं। आंगलू ने बड़ी संजीदगी से कहा, और सब दरबार वाले बेइख्तियार हंस पड़े। आंगलू, कान तो सबके बाहर होते हैं। बादशाह ने हंसते हुए कहा। नहीं हुजूर, मुर्गियों के कान अंदर होते हैं, इसलिए वो हमेशा संजीदा रहती हैं। आपने उन्हें कभी हंसते नहीं देखा होगा। आंगलू ने फौरन दलील दी और एक बार फिर पूरा दरबार हंस दिया। इससे पहले कि बादशाह कोई जवाब देता, अचानक दरबार अंदर आकर मौजबाना अंदाज में झुक गया। हुजूर आली, एक सौदागर बड़े नायाब मोती लेकर हाजिर होना चाहता है। दरबार ने गूंजदार मगर मौजबाना लहजे में कहा, और बादशाह मोतियों का नाम सुनकर चौंक पड़ा, और फिर उसने हाथ उठाकर मखसूस इशारा किया और पूरे दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स अपनी अपनी जगह मुअद्दब और साकित होकर बैठ गया। सौदागर को हमारे सामने पेश किया जाए, बादशाह ने दरबार में खामोशी होते हुए हुक्म दिया, और दरबान आदाब करके वापस चला गया। और चंद लम्हों बाद वो एक बूढ़े सौदागर के साथ दरबार में हाजिर हो गए। सौदागर ने आगे बढ़कर शाही आदाब के मुताबिक सात बार झुक कर सलाम किया और फिर सर झुकाकर खड़ा हो गए।
بادشاہ سلامت کی خدمت میں یہ بوڑھا سوداگر چند موتی لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ بہت نایاب موتی ہیں اور ایسے موتی آج تک میری نظروں سے بھی نہیں گزرے، حالانکہ ہماری 7 پشتیں موتیوں کا کاروبار کرتی چلی آئی ہیں۔ اب میرے ہاتھ لگے ہیں تو میں فوراً حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں حضور کی پوری دنیا میں اس وقت آپ سے زیادہ قدردان کوئی اور نہیں۔ سوداگر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بادشاہ کی تعریف میں پوری تقریر کر ڈالی۔ موتی ہمارے حضور پیش کرو، اگر واقعی نایاب ہوئے تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سوداگر نے اپنے چوگے کے اندرونی جیب سے مخمل کا ایک بڑا خوبصورت ڈبہ نکالی۔ اس نے جیسے ہی ڈبہ کھولا، پورے دربار کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ ڈبے میں 2 بڑے بڑے سفید بے داغ موتی موجود تھے۔ ان میں بہت چمک تھی، وہ مرغی کے انڈے کے برابر بڑے تھے۔ ایسے موتی بادشاہ کی نظروں سے بھی آج تک نہیں گزرے تھے۔ یہ بہت نایاب تھے۔ بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے ڈبہ ہاتھ میں لے کر موتیوں کو قریب سے دیکھا اور پھر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ سوداگر، تم نے ہمیں خوش کر دیا، بتاؤ کیا انعام دیا جائے؟ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سوداگر کچھ کہتا، اچانک آنگلو بول پڑا، حضور، تکلیف میں نے اٹھائی، کوشش میں نے کی، اور انعام یہ سوداگر لے جائے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اور پھر دربار حیرت سے آنگلو کو دیکھنے لگا۔ سوداگر نے بھی مڑ کر آنگلو کو دیکھا کہ یہ انعام لینے والا کون آ گیا ہے، اور آنگلو کی شکل دیکھ کر وہ بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے دخل اندازی کی جرات کیوں کی؟ بادشاہ کو اس وقت آنگلو کی خواہ مخواہ مداخلت پر بہت غصہ آ گیا تھا۔ جناب، میں نے سنجیدہ بننے کے لیے تکلیف اٹھائی، اپنے کان اندر کرنے کے لیے اتنی دیر کوشش کی تاکہ مرغی کی طرح سنجیدہ ہو جاؤ۔ بڑی مشکل سے یہ 2 انڈے پیدا ہوئے تو انعام یہ سوداگر لے جائے؟ آنگلو نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، مگر تمہارے کان تو ابھی تک باہر ہیں، پھر تم مرغی کیسے بن گئے؟ اور تم نے انڈے کب دے دیے؟ اور وہ انڈے دربار میں رہنے کے بجائے اس سوداگر کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے جرح کی۔ یہی تو میں سوچ رہا تھا حضور، میرے تو خیال میں سوچتا ہی رہا، اور سنجیدہ کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور تم ان موتیوں پر طنز کر رہے ہو تو پھر تم ہی بادشاہ سلامت کو سورج موتی لا دو، میں مانوں۔ سوداگر نے چڑ کر کہا، سورج موتی؟ کیا کہا تم نے؟ بادشاہ سورج موتی کا نام سن کر چونک پڑا۔ جی ہاں حضور، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے بہترین موتی سورج موتی سمجھا جاتا ہے، جو کاف کی پہاڑیوں میں کسی غار میں موجود ہے۔ سنا ہے وہ ایک گیند جتنا بڑا ہے اور سورج کی طرح چمکدار ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ بے شمار لوگوں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، مگر آج تک موتی حاصل کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ بوڑھے سوداگر نے سورج موتی کے متعلق تمام حالات بتلاتے ہوئے کہا، میں ہر قیمت پر وہ موتی حاصل کروں گا۔ بادشاہ نے تخت پر زور سے مکہ مارتے ہوئے دعوے سے کہا، بغور حضور، گستاخی معاف۔ بے شمار بادشاہ، شہزادے، سپہ سالار اور بہادر سے بہادر، چالاک سے چالاک انسان اس موتی کو حاصل کرنے میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا خیال چھوڑ دیں۔ یہ ناممکن ہے، میں نے تو غصے میں آ کر اس کا نام لے دیا تھا۔ سوداگر نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، ہم ہر قیمت پر وہ سورج موتی حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا تخت و تاج ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ بادشاہ بھی آخر بادشاہ تھا، اور پھر موتیوں پر تو جان دیتا تھا، اس لیے وہ بھی ضد پر اڑ گیا۔ آپ کی مرضی، میرا کام تو سمجھانا تھا۔ سوداگر بادشاہ کو ضد پر آتے دیکھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم خزانے کے انچارج سے جا کر ان موتیوں کے بدلے جتنا انعام چاہو لے لو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ بادشاہ نے موتیوں کا ڈبہ اپنے پاس رکھتے ہوئے حکم دیا، اور سوداگر سلام کرنے کے بعد دربار سے باہر نکل گیا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر شخص اس سورج موتی کے متعلق سوچ رہا تھا، کوئی ہے جو ہمارے لیے اس موتی کو حاصل کر کے لائے۔ بادشاہ نے چند لمحوں کے بعد تحکمانہ لہجے میں کہا، حضور، ویسے تو ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، ہم سب اس موتی کی تلاش میں جا سکتے ہیں۔ مگر حضور، سوداگر کا کہنا سچ ہے، میں نے بھی بزرگوں سے اس موتی کے متعلق سنا ہے، اور آج تک بے شمار لوگ اس کے لیے جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس لیے میرا تو مشورہ ہے کہ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ موتی ضرور حاصل کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کیوں نہ جانا پڑے۔ ویسے تم ملک میں اعلان کرا دو کہ جو کوئی اس موتی کو حاصل کر کے مجھے لا دے گا، میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اور شہزادی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا، حضور، مجھے اجازت دیجیے،
کہ میں سورج موتی لے آتا ہوں۔ آج اس سلطنت کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ شادی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ بانگلو نے اٹھ کر بآواز بلند اپنی خدمات پیش کر دی، کیونکہ کوئی لڑکی ان دونوں بھائیوں سے شادی پر رضامند نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے بانگلو نے سوچا کہ اگر موتی اسے مل جائے تو کم از کم شادی تو ہو ہی جائے گی، اور شادی بھی کسی ایسی ویسی لڑکی سے نہیں بلکہ شہزادی جیسی خوبصورت لڑکی سے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ احمق آدمی، تم یہ موتی کہاں سے لاؤ گے؟ خاموش بیٹھو۔ بادشاہ نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ جناب، واقعی یہ تو احمق ہے، اس کا سر دیکھیے کتنا چھوٹا ہے، بھلا اس کے سر میں عقل کہاں گھس سکتی ہے؟ میرا سر ملاحظہ فرمائیے، تمام دنیا کی عقل اس میں سما سکتی ہے۔ اس لیے مجھے اجازت دیجیے، میں ضرور سورج موتی لے آؤں گا، اور پھر شہزادی سے شادی بھی ہو جائے گی اور آدھی سلطنت بھی مل جائے گی۔ آدھے بادشاہ آپ ہوں گے، آدھا میں ہوں گا۔ آنگلو نے بڑی معصومیت سے کہا، اور تمام دربار نے بڑی مشکل سے اس کی بات سن کر اپنی ہنسی روکی، کیونکہ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم دونوں گستاخ ہو، تم دونوں دفعہ ہو جاؤ۔ اب میرے دربار میں تب آنا جب سورج موتی لے آؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ بادشاہ کو ان دونوں کے بے موقع باتوں پر بے پناہ غصہ آیا، مگر چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ دونوں احمق ہیں، اس لیے ان کے قتل کا حکم دینے کے بجائے انہیں دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا حکم سن کر وہ دونوں اٹھے۔ آنگلو نے غصیلی نظروں سے بانگلو کو دیکھا اور بانگلو نے آنگلو کو، اور پھر وہ دونوں بادشاہ کو سلام کر کے دربار سے نکل آئے۔ بادشاہ کے دربار سے نکل کر وہ دونوں بھائی اپنے محل میں آئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے، مگر جلد ہی بانگلو نے آنگلو سے صلح کرتے ہوئے کہا، آنگلو بھائی، ہم دونوں بھائی ہیں، کیوں نہ اکٹھے جا کر موتی غار سے نکال لائیں، اور ایسا کریں گے کہ شہزادی بھی آدھی آدھی بانٹ لیں گے اور سلطنت بھی آدھی آدھی کر لیں گے۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر شہزادی کو کیسے آدھا کریں گے؟ آنگلو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ارے یہ کون سی مشکل بات ہے، شہزادی 6 حرفوں سے بنی ہوئی ہے، ہم دونوں 3 حرف لے لیں گے، یعنی شین ہے زے الف دال یہ۔ اس میں سے شین ہے زے میں لے لوں گا، اور الف دال یہ تم لے لینا۔ بانگلو نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ ہاں بھائی بانگلو، یہ ٹھیک ہے، تم تو بے حد عقل مند ہو، مجھے آدھی شہزادی ہی کافی ہے، پوری عورت نہ صحیح آدھی ہی صحیح، نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ آنگلو نے اس کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں خوش ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ اچھا، اب کوکاف کی پہاڑیوں پر چلنے کی تیاری کرو، ہم آج شام کو ہی چل پڑیں گے۔ بانگلو نے تجویز پیش کی۔ نہیں بانگلو بھائی، ہمیں ابھی چل پڑنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمیں 2-4 دن کی دیر ہو جائے اور شہزادی بوڑھی ہو جائے۔ بوڑھی کے 5 حرف ہوتے ہیں اور یہ آدھے تقسیم نہیں ہو سکیں گے، اور اس طرح ہم دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ آنگلو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور بانگلو کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ چنانچہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی لمحے سورج موتی کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑے۔ وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے شہر سے باہر تو نکل آئے، مگر اب وہ رک گئے تھے، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ کاف کی پہاڑیاں کس طرف ہے۔ جوش میں وہ بھاگے تو چلے آئے تھے، مگر اب سوچ رہے تھے کہ جائیں تو کس طرف جائے۔ بانگلو، کاف کی پہاڑیاں کس طرف ہے، کیا تم جانتے ہو؟ آنگلو نے بانگلو سے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں، میں سمجھا کہ شاید تمہیں معلوم ہے، بانگلو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، دونوں مل کر سوچتے ہیں، امید ہے معلوم ہو جائے گا، آنگلو نے کہا، اور پھر وہ دونوں گھوڑے سے نیچے اتر پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ جسم ملا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح وہ شاید مل کر سوچ رہے تھے۔ کچھ سمجھ آئی؟ بانگلو نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کچھ آ رہی ہے، آنگلو نے جواب دیا۔ کیا آ رہی ہے؟ بانگلو نے چوک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں آ رہی ہے؟ آنگلو نے بھی چوک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ناک کی سیدھ چلے چلیں، سنا یہ دنیا گول ہے، ضرور کہیں نہ کہیں گھومتے گھامتے پہاڑیاں آ ہی جائیں گی۔ بانگلو نے تجویز پیش کی۔ بھائی بانگلو، تم تو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوتے جا رہے ہو، ایسا کرنا، شہزادی کا سر والا حصہ مجھے دے دینا، تاکہ اس کی عقل اور میری عقل مل کر تمہارے برابر ہو جائے۔ آنگلو نے کہا۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، بانگلو نے بڑے شاہانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہ دونوں گھوڑوں پر چڑھ کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں نے اپنی اپنی ناک کی سیدھ میں گھوڑے دوڑا دیے، مگر دوسرے لمحے دونوں گھوڑے ایک دوسرے سے زور سے ٹکرائے اور وہ دونوں اچھل کر زمین پر جا گئے، کیونکہ ان دونوں کی ناکیں قدرے ٹیڑھی تھی۔ ایک کی ناک کا رخ قدرے مشرق کی طرف تھا تو دوسری کی ناک کا رخ قدرے مغرب کی طرف تھا۔ اس لیے جیسے ہی انہوں نے اپنی اپنی ناک کی سیدھ میں گھوڑے دوڑائے، چند ہی قدموں کے بعد گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور وہ دونوں اچھل کر گھوڑوں سے نیچے جا گئے۔ چوٹیں تو انہیں کافی لگی، مگر وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگے۔ ان کے گرنے
اور ایک دوسرے کے ٹکرانے سے گھوڑے بڑک اٹھے اور تیزی سے آگے دوڑتے چلے گئے۔ آنگلو بانگلو دونوں کپڑے جھاڑنے میں مصروف رہے اور گھوڑے دوڑتے ہوئے ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ارے گھوڑے کہاں گئے؟ اچانک بانگلو کو خیال آیا۔ وہ چوک کر بولا، میرے خیال میں انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھی، اس لیے ہم دونوں کو گرا کر وہ موتی لینے اکیلے ہی دوڑ پڑے ہیں۔ آنگلو اسے سمجھاتے ہوئے کہا، احمد کہی گئے، بھلا وہ شہزادی کو آدھا آدھا کیسے کریں گے؟ ترکیب تو ہم نے محل کے اندر سوچی تھی، انہیں کیا پتا؟ بانگلو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آنگلو بھی گھوڑے کی حماقت پر ہنس دیا۔ چلو پیدل ہی چلتے ہیں، اللہ میاں نے گھوڑوں کو 4 ٹانگیں دی ہے تو ہمیں 2 تو دی ہے۔ وہ اگر 1 دن میں پہنچ جائیں گے تو ہم 2 دن میں پہنچ جائیں گے، 1 دن کا فرق ہی تو پڑے گا۔ بانگلو نے کہا، میرے خیال میں ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں، اس طرح ہم دونوں کی ٹانگیں مل کر 4 ہو جائیں گی، اور گھوڑے چونکہ ہاتھ نہیں ملا سکتے اس لیے ان کی بھی 4 ٹانگیں ہی ہیں، اور اس طرح ہم بھی ان کے ساتھ ہی کاپ کی پہاڑیوں پر پہنچ جائیں گے۔ بانگلو نے تجویز پیش کی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ اچانک درمیان میں ایک درخت آ گیا اور وہ دونوں رک گئے۔ بانگلو درخت کی ایک طرف تھا اور آنگلو دوسری طرف، اور ان دونوں کے درمیان درخت تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور ہاتھ نہ چھوڑتے تو درخت آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔ آنگلو، میرا خیال ہے یہ درخت بھی گھوڑوں کا ساتھی ہے، ہمیں علیحدہ کرنا چاہتا ہے، بس تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہم بھلا اس درخت سے ڈرتے رہیں؟ بانگلو نے کہا، ہاں بانگلو، ہاتھ نہ چھوڑنا، آخر کبھی تو تنگ آ کر یہ درخت درمیان سے ہٹے گا۔ اگر یہ درخت ہے تو ہمارا نام بھی آنگلو بانگلو ہے۔ آنگلو نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور وہ درخت کے دونوں طرف اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب درخت اپنی ضد چھوڑ کر شکست تسلیم کر لے اور درمیان سے ہٹ جائے، مگر درخت بھلا کہاں ہٹتا، لہذا دونوں مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس طرح کھڑے کھڑے رات پڑ گئی اور ان دونوں کی ٹانگیں تھک گئی، مگر وہ ہاتھ چھوڑ کر اپنی ٹانگیں 4 سے کم اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کہیں گھوڑے پہلے نہ پہنچ جائے۔ اچانک ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ جب قافلے والوں نے ان 2 عجیب و غریب آدمیوں کو یوں درخت کے ارد گرد بت بنے کھڑے دیکھا تو وہ سب پہلے تو ڈر گئے کہ نہ جانے جن ہیں یا بھوت، مگر قافلے کا سردار بڑا بہادر آدمی تھا۔ وہ آگے بڑھایا اور پھر اس نے قریب آ کر غور سے انہیں دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں انسان ہیں تو اس نے پوچھا، تم دونوں کون ہو اور اس طرح یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہم آنگلو بانگلو ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ ہماری ٹانگیں 4 کی بجائے 2 نہ ہو جائے اور گھوڑے ہم سے پہلے کاپ کی پہاڑیوں پر نہ پہنچ جائے، مگر یہ درخت جان بوجھ کر درمیان میں آ گیا ہے اور اب ضد کر کے کھڑا ہے، درمیان سے ہٹتا ہی نہیں، مگر ہم بھی کم ضدی نہیں۔ بانگلو نے سردار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر سردار کی سمجھ میں یہ تفصیل کیسے آتی؟ اس نے تو یہی سمجھا کہ یہ دونوں پاگل ہیں۔ تم دونوں پاگل ہو، درخت اپنی جگہ سے کیسے ہٹے گا؟ تم ہاتھ چھوڑ دو اور درخت سے آگے بڑھ کر پھر پکڑ لینا، سردار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ واہ، کیوں چھوڑ دیں؟ تم بھی مجھے گھوڑوں کے ساتھی معلوم ہوتے ہو، ہماری قوت گھٹانا چاہتے ہو، آنگلو نے بڑی ناراضگی سے کہا، اور سردار بے اختیار ہنس دیا۔ اب قافلے کے لوگ بھی سردار کو ان سے باتیں کرتے دیکھ کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور سب ان کے پاگل پن پر ہنس رہے تھے۔ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ دوسرے ہاتھ جو خالی ہیں وہ پکڑ لو اور یہ ہاتھ چھوڑ دو، درخت ہٹ جائے گا اور تمہاری ضد بھی پوری ہو جائے گی۔ سردار نے انہیں ترکیب بتلائی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہم درخت کو شکست دے سکتے۔ آنگلو کے ذہن نے اس ترکیب کو فوراً قبول کر لیا اور بانگلو نے بھی اس کی تائید کی۔ چنانچہ انہوں نے خالی ہاتھ بڑھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لی، مگر اس طرح ان کا رخ بدل گیا۔ اب ان کا منہ آگے کے بجائے پیچھے کی طرف ہو گیا۔ بڑا بدماش درخت تھے۔ یہ پھر درمیان میں آ گیا تو انہوں نے غصے بھرے لہجے میں کہا، اور سردار اور قافلے والے ان کے احمق پن پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ سردار کو اور تو کچھ نہ سوجا، انہوں نے جھٹکے سے ان دونوں کے ہاتھ چھڑائے اور پھر ان کا رخ تبدیل کر کے دونوں کے ہاتھ پھر ملا دیے۔ اب درخت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے، سردار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں سردار، تمہارا بہت بہت شکریہ، ہم جب آتے بادشاہ بنیں گے تو تمہیں اپنا وزیر اعظم بنائیں گے، تم کافی عقل مند ہو مگر ہم سے کم۔ دونوں نے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، شکریہ شکریہ، ویسے یہ تو بتلاؤ کہ تم دونوں نے جانا کہاں ہے؟ رات ہو چکی ہے، نہ تمہارے پاس سامان ہے اور نہ ہی زیادہ راہ، اور آگے جنگل ہی جنگل ہے۔ سردار نے اظہار ہمدردی پوچھا۔ ہم کاپ کی پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، وہاں سے ہم نے سورج موتی لے آنا ہے اور بادشاہ کو دے کر شہزادی سے شادی کرنی ہے اور آدھی سلطنت لینی ہے، بانگلو نے اسے بتلایا۔ اچھا میں سمجھ گیا،
پچھلے شہر میں ہم نے بادشاہ کی طرف سے اعلان سنا تھا، تو تم سورج موتی لینے جا رہے ہو؟ سردار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں سردار، اور تم دیکھ لینا کہ ہم یہ موتی ضرور حاصل کر لیں گے۔ آنگلو نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، خدا کرے کہ تم دونوں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤ، مگر جس طرح تم جا رہے ہو اس طرح تو تم تمام عمر اس جنگل سے باہر ہی نہیں نکل سکو گے۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، ہماری عمر اس جنگل سے زیادہ لمبی ہے، بانگلو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ سردار اور قافلے والے ان دونوں کو پاگل سمجھ کر واپس اپنی راہ پر چل دی۔ وہ دونوں اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کیا ان کی خوشی قسمتی تھی یا اتفاق کہ کافی دور تک ان کے درمیان کوئی درخت نہیں آیا اور وہ آسانی سے آگے بڑھتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں دور سے روشنی نظر آئی اور وہ دونوں خوش ہو گئے۔ جلدی چلو آنگلو، یہ روشنی ضرور سورج موتی سے نکل رہی ہوگی، ہم قریب پہنچ گئے ہیں، اب ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں رہی، بانگلو نے کہا اور ہاتھ چھوڑ کر روشنی کی طرف بھاگ پڑا۔ آنگلو بھی اس کے ساتھ دوڑ رہا تھا اور وہ دونوں لمحہ بہ لمحہ روشنی کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جلد ہی وہ روشنی کے قریب پہنچ گئے۔ قریب پہنچ کر ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ یہ روشنی جنگل میں موجود ایک جھوپڑی کے دروازے سے نکل کر باہر آ رہی تھی۔ وہ دونوں جھوپڑی کے دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور جھوپڑی کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ کون ہو تم؟ اندر آ جاؤ، بزرگ نے انہیں دروازے پر کھڑے دیکھ کر کہا، اور وہ دونوں ڈرتے جھجکتے جھوپڑی کے اندر آ گئے۔ ہم آنگلو بانگلو ہیں، بابا جی اور سورج موتی لینے کاف کی پہاڑیوں پر جا رہے ہیں، دونوں نے بیک وقت جواب دی۔ بزرگ نے ایک بار پھر غور سے انہیں دیکھا، جیسے یقین کر رہے ہوں کہ وہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں، پھر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ بزرگ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم دونوں موتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ تم دونوں ازلی احمق ہو اور آج تک اس کو حاصل کرنے کے لیے بہادر، چالاک اور عقل مند کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور وہ زیادہ عقل مندی کی وجہ سے ہی ناکام رہے۔ اچھا بابا جی، پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ کاف کی پہاڑیاں کس طرف ہیں؟ بانگلو نے سوال کیا۔ نہ صرف بتا دوں گا بلکہ وہاں تمہیں پہنچا بھی دوں گا، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے، مگر اب آدھی رات گزر چکی ہے، تم دونوں سو جاؤ، صبح سویرے میں تمہیں جگا کر بھیج دوں گا، بزرگ نے جواب دیا۔ اور وہ دونوں وہیں لیٹ گئے، کیونکہ تھکے ہوئے تو وہ بہت تھے۔ البتہ آنگلو سے نہ رہا گیا تو اس نے سوتے سوتے کہہ ہی دیا، بابا جی خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو ہمیں دھوکے سے سلا کر تم جا کر سورج موتی لے آؤ اور شہزادی سے شادی کر لو اور ہم دونوں کوارے کے کوارے ہی رہ جائیں۔ تم فکر نہ کرو بیٹے، موتی حاصل کرنا تمہارے ہی مقدر میں لکھا ہے، مگر خیر اب تم سو جاؤ۔ بزرگ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ عبادت شروع کر دی، اور چند ہی لمحوں میں ان دونوں کے کھراٹوں سے جھوپڑی گونجنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کھراٹے لے رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کھراٹوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب ان دونوں کی آنکھ کھلی تو سورج ان کے سر پر آ چکا تھا اور گرمی کے مارے ان کے جسم پھنک رہے تھے۔ وہ دونوں چونک کر اٹھے اور پھر انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ چٹیل میدان میں سوئے ہوئے تھے۔ نہ وہاں جنگل تھا اور نہ ہی جھوپڑی، اور نہ ہی وہ بزرگ کہیں نظر آ رہا تھا۔ البتہ سامنے اونچی اونچی پہاڑیوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کا رنگ گہرا سرخ تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آگ کی بنی ہوئی ہو۔ وہ بزرگ کہاں گئے اور ہم آگ کی پہاڑیوں پر کیسے پہنچ گئے؟ دونوں نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہی کاف کی پہاڑیاں ہیں، اور بزرگ نے چونکہ رات کو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر بھیج دے گا، چنانچہ اس نے بھیج دیا ہے۔ چاہے اس نے سوتے سوتے ہمیں پہاڑیوں کے پاس بھیج دیا یا پھر پہاڑیوں کو ہمارے پاس بھیج دیا، بہرحال بات کوئی اسی قسم کی ہے۔ بانگلو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی کاف کی پہاڑیاں ہیں؟ یہ تو آگ کی پہاڑیاں ہیں۔ آگ میں سورج موتی پڑا ہوگا تو اب تک جل کر راکھ نہ بن چکا ہوگا۔ آنگلو نے مٹکے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں، کہیں کوئی بورڈ ضرور لگا ہوگا جس پر پہاڑیوں کا نام لکھا ہوگا، اور اگر یہ واقعی آگ کی پہاڑیاں ہیں تو پہلے ہمیں ان پر پانی ڈالنا پڑے گا، جب آگ بجھ جائے گی پھر ہم ان پر چڑھیں گے، بانگلو نے کہا۔ اور پھر دونوں
بورڈ کی تلاش میں چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک وہ دونوں یکدم رک گئے، کیونکہ سامنے ایک بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں روکنے کے لیے کھڑا ہو۔ یہ سانپ تو نہیں لگتا، بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو پھر کیا لگتا ہے؟ آنگلو نے بڑے غصے سے پوچھا، جیسے بانگلو کی حماقت پر غصہ ہو رہا ہو کہ وہ اچھے بھلے سانپ کو کہہ رہا ہے کہ سانپ نہیں لگتا۔ سانپ کا دادا، بانگلو نے جواب دیا، اور آنگلو کو بھی جواب سن کر اس بات میں سر ہلانا پڑا۔ سانپ کے دادا جی، ہمارا راستہ کیوں روکا ہوا ہے؟ ہم تو بورڈ تلاش کر رہے ہیں تاکہ معلوم کرے کہ یہ پہاڑیاں کاف کی ہیں یا آگ کی، بانگلو نے سانپ سے مخاطب ہو کر کہا، اور سانپ نے زور سے پھونکار ماری۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلے اور ارد گرد کی جھاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ دیکھا تم نے سانپ کے دادا نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہاڑیاں کاف کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں، تبھی تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ورنہ کاف کے نہ نکلتے۔ آنگلو نے بانگلو کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم کہتے تو ٹھیک ہو، میرے خیال میں یہی بورڈ ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ ادھر ہمارے شہر میں بورڈ لکڑی اور لوہے کے ہوتے ہیں اور یہاں سانپ کے ہیں۔ بانگلو نے پرسفیانہ لہجے میں کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آؤ واپس چل کر بزرگ سے کہیں کہ جناب بزرگ صاحب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے ہمیں کاف کی پہاڑیوں پر بھیجنا تھا مگر اس کی جگہ آگ کی پہاڑیوں پر بھیج دیا ہے، آنگلو نے کہا، اور پھر واپس مڑ گئے۔ بانگلو بھی اس کے ساتھ ہی مڑا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے واپس اس جگہ گئے جہاں وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں وہاں آ کر دوبارہ اسی طرح لیٹ گئے، اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے بزرگ کو ان کی غلطی بتلانی شروع کر دی۔ ابھی انہوں نے بزرگ کی پوری بات بھی نہیں بتلائی تھی کہ اچانک ان کے قریب فنکار کی آواز سنائی دی، اور وہ دونوں بے اختیار اچھل کر بیٹھ گئے۔ وہ ایک بڑا سا سانپ تھا جو رینگتا ہوا ان کے قریب پہنچ چکا تھا، اور یہ پھنکار کی آواز اسی کے منہ سے نکلتی تھی۔ فرمائیے جناب، بانگلو نے سانپ سے مخاطب ہو کر نرم لہجے میں کہا۔ جواب میں سانپ نے ایک اور پھنکار ماری، اور اس دفعہ اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے ان کے پیروں کو چھو گئے، اور وہ دونوں ہائے ہائے کر کے اٹھ کر بھاگ پڑے۔ سانپ بھی تیزی سے رینگتا ہوا ان کے پیچھے آنے لگا۔ باپ رے باپ، یہ سانپ کے دادا جی تو بہت خطرناک ہے، سالے نے ہمارے پیر جلا دی۔ شکر ہے کہ اس کی طرف ہم پیر کر کے سوئے ہوئے تھے، اگر سر ادھر ہوتا تو اب تک ہم گنجے ہو چکے ہوتے، اور پھر شہزادی ہمارے سروں پر چپت مارا کرتی اور ہم چپتے کھا کھا کر چپاتیاں بن جاتے۔ بانگلو نے دوڑتے دوڑتے آنگلو سے کہا، اور آنگلو نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچنے لگا، واقعی وہ تو چپاتیاں بن جاتے، اور کوئی پتہ نہیں کہ شہزادی کو زیادہ بھوک لگتی اور وہ ہم دونوں چپاتیوں کو کھا ہی جاتی۔ مگر اب سانپ کے دادا جی بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اور وہ برابر ان کے پیچھے تیزی سے رینگتے آ رہے تھے، اور ان کی رفتار ان دونوں کے دوڑنے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ فاصلہ لمحہ بہ لمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے ایسا کریں، تم دائیں طرف مڑ جاؤ اور میں بائیں طرف۔ سانپ کے دادا جی جس کے پیچھے جائے دوسرا رک جائے، اور پھر جیسے ہی اس کی دم اس کے قریب آئے وہ اس کی دم کسی درخت سے باندھ دے۔ اس طرح سانپ کے دادا جی وہی رہ جائیں گے اور ہم بڑے آرام سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آنگلو نے تجویز پیش کی، اور بانگلو کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ چنانچہ اس نے فوراً اس تجویز پر عمل بھی شروع کر دیا، اور دوڑتے دوڑتے اچانک اپنا رخ دائیں طرف موڑ لیا۔ آنگلو بھی حسب پروگرام بائیں طرف ہو گیا۔ سانپ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا، اور پھر وہ بانگلو کے پیچھے ہو لیا۔ اس کو بانگلو کے پیچھے جاتا دیکھ کر آنگلو فوراً رک گیا۔ سانپ بہت لمبا تھا۔ کافی دیر بعد اس کی دم آنگلو کے قریب پہنچی۔ وہاں ایک خاصا بڑا درخت بھی تھا۔ چنانچہ آنگلو نے آگے بڑھ کر سانپ کی دم پکڑ لی، پر سانپ جو کہ خاصا طاقتور تھا اور اچھی خاصی رفتار سے جا رہا تھا، اس لیے بجائے اس کے یا آنگلو اس کی دم پکڑ کر اسے روکتا، وہ خود ہی اس کے ساتھ گھسٹتا ہوا چلا گیا۔ آگے ایک اور درخت تھا۔ آنگلو گھسٹتا ہوا درخت کے ساتھ جا ٹکرایا، مگر اس نے سانپ کو نہیں چھوڑا۔ جھٹکا لگنے سے سانپ رک گیا، اور دوسرے لمحے آنگلو نے اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر سانپ کی دم گھسیٹ کر درخت کے تنے کی گرد لپٹنا شروع کر دی۔ اس نے تیزی سے 2 چکر دیے، اور پھر پھنکار سن کر وہ دور دوڑ گیا۔ سانپ کا منہ واپس تیزی سے درخت کی طرف مڑتا چلا آ رہا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ دشمن پیچھے بھی ہے۔ سانپ نے درخت کے قریب منہ لا کر زور سے پھنکار ماری، اور اس کے منہ سے نکلنے والے شعلوں سے درخت کو آگ لگ گئی۔ سانپ نے درخت کے تنے کے گرد لپٹی ہوئی اپنی دم سیدھی کرنی شروع کر دی۔ ابھی اس نے پہلا چکر ہی کھولا تھا کہ اچانک درخت کے تنے سے دودھ نما کوئی سیال چیز نیچے گرنے لگی۔ شاید یہ درخت کے تنے کے اندر موجود گوند تھی، جو آگ لگنے سے پگھل کر باہر بہنے لگی تھی، اور یہ گوند یا دودھ جیسے ہی
سانپ کی دم پر پڑا۔ سانپ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نما پھنکار نکل گئی۔ جہاں وہ دودھ گرا تھا وہاں سے سانپ کی دم کو سبز رنگ کی آگ لگ گئی تھی، اور پھر وہ آگ تیزی سے سانپ کے جسم پر پھیلتی چلی گئی۔ سانپ نے تکلیف کے مارے سر ادھر ادھر مارنا اور زور زور سے پھنکاریں مارنی شروع کر دی، مگر بے سود۔ چند لمحوں بعد اس کے پورے جسم پر سبز رنگ کی آگ لگ چکی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سانپ کا جسم پھٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس طرح وہ خطرناک سانپ آپ ہی ہلاک ہو گیا۔ درخت ابھی تک جل رہا تھا، اور پھر جلتے جلتے وہ بھی ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ سانپ کے خاتمے کے بعد جب ان دونوں نے دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ اب پہاڑیوں کا رخ سرخ کے بجائے نیلا ہو چکا تھا، اور آنگلو بانگلو نے سانپ کو مرتے دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانی اور ناچنا شروع کر دیا۔ دیکھی میری بہادری، کس طرح سانپ کو درخت کے گرد لپیٹا تھا، آنگلو نے اپنے پتلے پتلے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دیکھی میری عقل مندی، تجویز تو میں نے ہی پیش کی تھی۔ بانگلو بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی بول پڑا، اور وہ دونوں اس کارنامے پر ایک دوسرے کو داد دینے کے لیے فوراً گلے ملنے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی وہ ایک بلا سے چھٹکارا پا کر گلے ملنے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ایک اور آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہو تم، اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں ہماری حکومت ہے، اور ہماری اجازت کے بغیر یہاں قدم رکھنے والا ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں نے یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا، مگر ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود انہیں بولنے والا کہیں نظر نہ آیا، اور یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بولنے والا کہیں نظر نہیں آ رہا، ضرور کوئی جن یا بھوت ہوگا۔ چنانچہ بانگلو نے قدم آگے بڑھا کر ادھر ادھر غور سے دیکھنا چاہا، مگر ابھی اس نے پہلا پیر زمین پر رکھا ہی نہیں تھا کہ اچانک ڈپٹ کی آواز سنائی دی۔ ابے اندھے ہو گیا، مجھے پیر کے نیچے کچلنے کا ارادہ ہے؟ خبردار، میں یہاں کا حاکم ہوں، میرے سامنے جھک جاؤ۔ تحکمانہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ آواز کافی گونجدار تھی، مگر بولنے والا ابھی تک غائب تھا۔ البتہ اس بار انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آواز ان کے قدموں میں زمین کے قریب سے آ رہی ہے۔ چنانچہ بانگلو نے آواز سنتے ہی پیر زمین پر رکھنے کے بجائے تیزی سے واپس کھینچ لیا، اور وہ دونوں بغور زمین کی طرف دیکھنے لگے، مگر سوائے گھاس پھوس کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھک جاؤ، جھک جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، شاید میں تمہیں معاف کر دوں۔ آواز دوبارہ گونجی۔ اس دفعہ آواز تقریباً اسی جگہ سے آئی تھی جہاں وہ دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ وہ اسے دیکھنے کے لیے اور جھکے، پھر وہ دونوں زمین پر لیٹ کر گھاس کو بغور دیکھنے لگے۔ ہاں، تمہارے اس طرح جھکنے اور ہمیں سلام کرنے پر ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ہم تمہیں معاف کرتے، ورنہ ہم نے تمہارے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، اور بانگلو جو زمین کے ساتھ آنکھیں لگائے پڑا تھا اچانک خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، بھائی آنگلو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ کون بول رہا ہے۔ کون ہے؟ آنگلو نے بھی حیرت سے پوچھا، اور بانگلو نے ہاتھ بڑھا کر اچانک ایک گھاس کی جڑ سے ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا ٹڈا اچک لیا۔ ابے ابے، مجھے چھوڑ دے گستاخ، اچانک گسیلی آواز سنائی دی۔ یہ آواز چھوٹے سے ٹڈے کے منہ سے آتی ہوئی سنائی دی، اور بانگلو نے گھبرا کر ٹڈے کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے اس ٹڈے کو چھوڑا، ٹڈا اچھل کر دور ایک گھاس کی پتی پر بیٹھ گیا۔ تم نے ہمارے ساتھ گستاخی کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے، گستاخ اجنبیو، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آواز ٹڈے کی طرف سے آ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو اس ٹڈے کو پھونک مار دوں تو یہ اڑتا ہوا پہاڑی کی طرف جا پڑے، اور روب ہمیں دے رہا ہے جنہوں نے دادا صاحب کو مار ڈالا ہے۔ آنگلو نے باقاعدہ کہکا مارتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تو ٹھہرو، پہلے تو میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں، ٹڈے نے کہا، اور دوسرے لمحے تیز سیٹی کی آواز سے پوری وادی گونج اٹھی۔ سیٹی کی آواز دور دور تک لہراتی ہوئی جا رہی تھی، اور پھر پہاڑی سے ٹکرا کر وہ آواز لوٹ آئی، اور اس طرح انہوں نے چیخ کی باز گشت سنی۔ ابھی وہ حیرانی سے یہ اتنی طویل چیخ سن رہے تھے کہ اچانک ارد گرد موجود گھاس سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ٹڈے اچھلے، اور پھر وہ اچھلتے دوڑتے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ شاید ٹڈے بادشاہ کی فوج تھی۔ مارے گئے، بھاگو! بانگلو نے اس فوج ظفر موج کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ آنگلو بھی اس کے پیچھے بھاگا، مگر ابھی وہ چند ہی قدم گئے ہوں گے کہ اچانک بے شمار ٹڈے ان سے لپٹ گئے۔ وہ ان کے کپڑوں میں گھس گئے تھے، جسم پر رینگ رہے تھے، آنکھوں میں گھسے جا رہے تھے، اور وہ دونوں ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح اچھل رہے تھے، ناچ رہے تھے، اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، مگر ٹڈے تھے کہ اور زیادہ چڑھتے جا رہے تھے۔
اب تو آنگلو بانگلو نے بری طرح اچھلنا کودنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ ٹڈوں کو نوچ نوچ کر دور پھینکتے جا رہے تھے، اور دوسرے لمحے ایک موٹا سا ٹڈا بانگلو کی ناک میں گھستا چلا گیا، اور بانگلو کو اتنی زوردار چھینک آئی کہ ناک میں گھسنے والا ٹڈا نکل کر دور جا گرا، مگر نہ جانے اس کی ناک میں کیسی خارش شروع ہو گئی تھی کہ اس نے مسلسل چھینکنا شروع کر دیا۔ اب تو اچھل بھی رہا تھا، ناچ بھی رہا تھا، ٹڈوں کو نوچ بھی رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل چھینکتا بھی جا رہا تھا۔ چھینکتے چھینکتے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر آنگلو اب تیزی سے چیخ رہا تھا، اجی حضور، ٹڈے بادشاہ، ہمیں معاف کر دو، خدا کا واسطہ، تمہاری ملکہ ٹڈی کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ آنگلو ٹڈے بادشاہ کو دعائیاں دے رہا تھا، اور بانگلو مسلسل چھینکتا ہی جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے آنگلو کا بھی وہی حشر ہوا، اس کی ناک میں بھی ایک ٹڈا گھس گیا، اور اب اس نے بھی چھینکنا شروع کر دیا۔ البتہ بانگلو کی چیخیں اب کم پڑ گئی تھی، چنانچہ اس نے فریاد کرنی شروع کر دی، ٹڈے بادشاہ کی دعائی، ٹڈی ملکہ کی دعائی، ٹڈی شہزادی کی دعائی، ٹڈے کی ماں کی دعائی، ٹڈے حرامی کے باپ کی دعائی، ہمیں معاف کر دو۔ بانگلو بیچارے نے آخر میں تنگ آ کر ٹڈے کو حرامی بھی کہہ دیا۔ ارے ہمیں حرامی کہتا ہے؟ اچانک ٹڈے بادشاہ کی آواز دوبارہ سنائی دی، جو شاید گھاس کی کسی پتی پر بیٹھا ان دونوں کے بہترین ناچ سے دل بہلا رہا تھا۔ ارے تیرا ستیہ ناش، کس مصیبت میں پھنسا دیا تو نے؟ بانگلو نے اب فریاد کرنے کے بجائے کوسنا شروع کر دیا، اور پھر وہ تنگ آ کر زمین پر لوٹنے لگا۔ آنگلو ابھی تک ناچ رہا تھا۔ بانگلو نے جیسے ہی زمین پر لوٹ لگائی، اچانک اس کا ہاتھ ایک بڑے سے پودے سے ٹکرایا، اور دوسرے لمحے ایک ٹڈا اس کے منہ میں گھس گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس ٹڈے کو منہ سے نکالنا چاہا، اور اس کے ساتھ اس پودے کا ایک پتا بھی اس کے ہاتھ سے چمٹا ہوا منہ میں گھس گیا۔ دوسرے لمحے بانگلو کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں آگ لگ گئی ہو، اس کے جسم سے جیسے شعلے نکلنے لگے ہو۔ نہ جانے اس پتے میں کیا تاثیر تھی کہ اس کے جسم سے نکلنے والی گرمی سے اس کے جسم پر رینگنے والے ٹڈے ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگے۔ جیسے ہی وہ نیچے گرتے ان میں آگ لگ جاتی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد اس کا تمام جسم ٹنڈوں سے خالی ہو گیا، بلکہ ان ٹڈوں میں آگ لگنے کی وجہ سے ارد گرد کی گھاس پھوس بھی تیزی سے جلنے لگ جاتی تھی۔ آنگلو اس سے 10 قدم دور ابھی تک اچھل کود رہا تھا، اور اب اس کے منہ سے بے بسی کی وجہ سے چیخیں نکلنے لگی تھی۔ بانگلو نے آؤ دیکھا نہ تو تیزی سے اس پودے سے ایک پتا نوچا، اور پھر بھاگ کر آنگلو کے منہ میں گھسیڑ دیا، اور پھر جو حالت بانگلو کی ہوئی تھی وہی آنگلو کی بھی ہوئی۔ اس کے جسم سے بھی ٹڈے نیچے گر کر جلنے لگے، اور چند منٹوں بعد وہ بھی خالی ہو کر ایک طرف کھڑا تھا۔ اب دونوں جگہ گھاس پھوس کو آگ لگ چکی تھی، اور یہ آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی، اور گھاس میں موجود ٹڈے جل رہے تھے۔ ٹڈے اچھل اچھل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، مگر آگ ان کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس پر اسرار آگ سے بچنے کے لیے آنگلو اور بانگلو بھی تیزی سے پہاڑیوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کیونکہ گھاس پھوس دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور آگ بجلی کی سی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پورے میدان میں کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ اس صورت میں آنگلو بانگلو دونوں کو معلوم تھا کہ اگر وہ دونوں اس آگ میں پھنس گئے تو ان کی راکھ بھی نہیں ملے گی۔ اب تو پورا میدان ان ٹنڈوں کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ پھر ٹڈے بادشاہ کی آواز سنائی دی، شاید آگ اسے بھی اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ ارے بیڑا کر، تم دونوں کو یہ پتا کہاں سے مل گیا؟ کھانے کو کاش میں نے تمہیں کچھ نہ کہا ہوتا، بادشاہ کی آواز میں فریاد تھی۔ اس دوران آنگلو بانگلو دونوں دوڑتے ہوئے پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں خالی زمین تھی اور گھاس پھوس نہیں تھا، لہٰذا وہ آرام سے کھڑے ہو کر آگ کا تماشا دیکھنے لگے۔ پھر ٹڈے بادشاہ کی چیخوں سے میدان گونج اٹھا۔ اب پورا میدان آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پورے میدان کی آگ یکلخت بجھ گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کبھی آگ لگی ہی نہ ہو۔ آنگلو اور بانگلو دونوں حیرت سے آنکھیں مل مل کر میدان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اچانک آگ کیسے بجھ گئی۔ اور پھر آنگلو کی نظر اچانک پہاڑیوں پر پڑی، جن کا رنگ اب نیلے کی بجائے گہرا زرد ہو گیا تھا۔ ارے یہ پہاڑیاں تو رنگ بدل رہی ہے، پہلے سرخ تھی، جب وہ سانپ کرا تو یہ نیلی ہو گئی، اور اب جب یہ ٹڈے برے تو رنگ گہرا زرد ہو گیا ہے۔ آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا، اور بانگلو بھی رنگ بدلتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی لمحے آنگلو کی نظر اپنے نزدیک ایک جلی ہوئی گھاس پھوس پر پڑی، اور وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ بانگلو نے بوکھلا کر پوچھا۔ یہ دیکھو، آنگلو نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک دفعہ تو آنگلو کے منہ سے بھی انتہائی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ گھاس پہ جا بجا چھوٹے چھوٹے انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، مگر ان انسانوں کے سروں پر سینگ تھے۔
اور ان کے منہ سے 2 دانت تیز چھریوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ ارے یہ تو بے شمار ہیں۔ بانگلو نے جب میدان کو غور سے دیکھا تو میدان اس قسم کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر انہیں دور ٹڈے بادشاہ کی لاش بھی نظر آ گئی۔ وہ سب سے لمبا تھا، اس کے دانت اور سینگ بھی لمبے تھے، اور اس کے سر پر تاج چمک رہا تھا، اس لیے یہ ٹڈا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ بانگلو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اگر وہ آگ نہ لگتی تو یہ ہمیں کہاں زندہ چھوڑنے والے تھے؟ آنگلو نے کہا، اچھا اب چلو پہاڑی پر چڑھیں، سورج موتی بھی تو لے آنا ہے۔ بانگلو نے آگنو کو یاد دلاتے ہوئے کہا، اور آنگلو چوک کر پہاڑی کی طرف چل دیے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا وسیع ہال تھا جس کی دیواریں گہرے زرد رنگ کی تھی، ان میں سے ہلکا ہلکا زرد رنگ کا دھواں نکل رہا تھا، اور پورے ہال پر ایک خوابناک ماحول طاری تھا۔ ہال کے درمیان میں زرد رنگ کا ایک بہت بڑا فانوس لٹکا ہوا تھا، جس میں سے زرد رنگ کی تیز روشنی نکل رہی تھی۔ یہاں ہر چیز زرد رنگ کی تھی۔ اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور پھر ایک چھوٹی سی زرد رنگ کی مکڑی لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہو کر وہ ایک زرد رنگ کے دھاگے کے سہارے اوپر چڑھتی چلی گئی اور ایک کونے میں جا کر لٹک گئی۔ اس کے لٹکتے ہی دوسری مکڑی اندر داخل ہوئی اور وہ بھی اسی طرح دوسرے کونے میں لٹک گئی۔ پھر تو مکڑیوں کی فوج اندر داخل ہونی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہال کی تمام چھت، کونے، دیواریں زرد رنگ کی مکڑیوں سے بھر گئے۔ مگر چونکہ وہاں ہر چیز زرد تھی، اس لیے مکڑیاں صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب مکڑیوں کی آمد بند ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ حال میں خاموشی طاری تھی کہ اچانک دروازے کے قریب ہی موجود ایک اور بڑا دروازہ کھلا۔ پھر ایک بہت بڑی خوفناک شکل والی زرد رنگ کی مکڑی اندر داخل ہوئی۔ اس کی 101 ٹانگیں تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، پورا حال مختلف نعروں سے گونج اٹھا، مکڑی شہزادی زندہ باد، مکڑی شہزادی زندہ باد۔ یہ آوازیں اوپر لٹکی ہوئی مکڑیوں کے منہ سے نکل رہی تھی۔ خاموش رہو۔ اچانک مکڑی شہزادی کے منہ سے تیز آواز نکلی، اور تمام حال میں ایک دم موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ مکڑی شہزادی آگے بڑھی اور پھر وہ تیزی سے لٹکتی ہوئی فانوس کے اوپر چڑھ گئے۔ ہم بے حد پریشان ہیں۔ وہ احمق شہزادے آنگلو بانگلو سورج موتی حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ مکڑی شہزادی نے فانوس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہو؟ مکڑی شہزادی، لاکھوں سالوں سے آدم ذات اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے رہے ہیں، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک اور مکڑی نے مکڑی شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں وزیر مکڑی، اس بار ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آدم ذات ویسے تو بے حد احمق اور پرلے درجے کے بیوقوف ہے، مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ مکڑی شہزادی نے جواب دیا۔ تو کیا وہ شولوں والے سانپ سے بچ گئے ہیں؟ وزیر مکڑی نے حیرت سے کہا۔ نہ صرف انہوں نے شولوں والے سانپ کو ہلاک کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے دوسری رکاوٹ ٹڈے بادشاہ اور ان کی فوج کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ مکڑی شہزادی نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اول تو شولوں والے سانپ کو مارنا ہی ناممکن ہے، اور پھر ٹڈے بادشاہ سے بچ کر آج تک کوئی نہیں آ سکا۔ تمام مکڑیوں نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تک تو ایسا ہی ہوا ہے، مگر یہ دو آدم ذات نہ جانے کس بیٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے، اور اب ہماری باری ہے۔ پہاڑیوں کا رنگ زرد ہو چکا ہے، اس لیے اب ہمارا طلسم ان کا راستہ روکے گا۔ مکڑی شہزادی نے کہا۔ پھر کوئی پرواہ نہیں، ہم سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، آنے دو ان دونوں کو۔ وزیر زادی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، سب ہوشیار رہنا، مکڑی شہزادی نے بڑے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکے سے سامنے والا دروازہ کھل گیا، اور پھر آنگلو اور بانگلو اندر داخل ہو گئے۔ آنگلو اور بانگلو دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہاں ہم کہاں آ گئے بانگلو؟ یہاں تو ہر چیز زرد ہی زرد ہے، یا پھر میں بے ہوش ہو رہا ہوں؟ آنگلو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے آنگلو کہ ہم کسی بہت بڑے انڈے کے اندر گھس گئے ہیں۔ اب تک جہاں سے ہم گزرے تھے وہ تو سفیدی کا حصہ تھا، مگر اب ہم زردی کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ بانگلو نے بڑے پرسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ بھائی بانگلو، اور کسی نے اس انڈے کو اٹھا کر ابالنا شروع کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ مجھے تو پانی کی سسراہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ آنگلو نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پانی کی سسراہٹ تو مجھے بھی معلوم ہو رہی ہے، مگر یہ تو زردی کے اندر ہو رہی ہے۔ بانگلو نے بغور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ سسراہٹ مکڑی شہزادی کی ٹانگوں میں پیدا ہوئی تھی، جو فانوس پر بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے پہلو بدلا ہوا تھا۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ مکڑی شہزادی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اور اچانک یہ آواز سن کر وہ دونوں اس پوری طرح اچھلے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر
فرش پر جا گرے۔ ارے مار ڈالا، تمہارا سر ہے کسی بھوت کا قلعہ، اتنے زور سے میرے پیٹ پر لگا ہے کہ اندر سے آنتوں نے بھی فریاد شروع کر دی ہے۔ بانگلو نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنگلو سے کہا، جس کا اتنا بڑا سر گرتے ہوئے اس کے پیٹ سے لگ گیا تھا، اور تمہارا پیٹ ہے یا دلدل کہ میرا سر اتنا اندر گھس گیا تھا کہ باہر نکلنا عذاب بن گیا۔ اگر نہ نکلتا تو میں بغیر سر کے بڑا بدصورت لگتا۔ آنگلو نے سر پکڑ کر کہا، ہم نے کیا پوچھا ہے، جواب دو۔ مکڑی شہزادی نے دوبارہ بڑے غصے سے پوچھا۔ ارے ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، یہ تو کوئی زنانی آواز ہے۔ بانگلو نے چوک کر کہا، بھائی یہ آواز اوپر سے آ رہی ہے، ضرور اللہ میاں نے مجھ پر ترس کھا کر جنت سے کوئی حور بھیجی ہے تاکہ میں کوارا نہ رہ جاؤں۔ واہ اللہ میاں، مزہ آ گیا۔ آنگلو نے باقاعدہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں تمہارے لیے جنت سے حور بھیجے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ بانگلو نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تمہارے لیے تو جہنم سے چڑیل آئے گی، ذرا شکل مبارک تو دیکھنا، اسے تمہارا منہ دیکھنے کے لیے خورد بین بھی ساتھ لانی پڑے گی۔ آنگلو نے باقاعدہ کرتے ہوئے کہا، اور کیا تم تربوز کے سر والے کے لیے جنت سے حور آئے گی؟ تمہیں تو حور نے انگلی بھی لگا دی تو 4 پٹکنیاں کھاؤ گے۔ بانگلو نے بھی جواب میں اس کے دبلے پتلے جسم پر طنز کرتے ہوئے کہا، ارے تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہارے جسم میں تو ہوا بھری ہوئی ہے، موٹے پلپلے دبلے لچکے جسم پر نہ جائیو، میرا جسم تو فولاد کا بنا ہوا ہے۔ فولاد کا؟ آنگلو کو باقاعدہ غصہ آ گیا، کبھی خواب میں بھی فولاد دیکھا ہے؟ ایک مکہ ماروں تو بھائی صاحب کی باقی ساری عمر پسلیوں کو ٹانکے لگواتے گزر جائے گی۔ آئے ہیں مجھ سے لڑنے؟ بانگلو نے بڑی حقارت سے کہا، اچھا یہ بات ہے تو پھر دیکھو تماشا۔ آج میں نے تمہاری یہ موٹی توند نہ پھاڑی تو آنگلو میرا نام نہیں۔ آنگلو کو بھی غصہ آ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بانگلو سنبھلتا، آنگلو اسٹیم انجن کی طرح سیٹی مارتا ہوا تیزی سے دوڑا، اور پھر اس نے پوری قوت سے اپنے دیگ نما سر کو بانگلو کے پیٹ میں دے مارا۔ اب آنگلو کا جو ہیکل سر ہو اور اس کا اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بانگلو اپنے بےحد موٹاپے کے باوجود اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل پڑی، کافی ہے یا دوں ایک اور؟ آنگلو نے فقریہ لہجے میں کہا، ارے مار ڈالا ظالم، میں نے یہ کب کہا تھا کہ تم اپنا سر میرے پیٹ میں مار دو؟ ایسے لڑائی ہوتی ہے؟ بھلا شریف آدمی ہاتھوں سے لڑا کرتے، سروں سے نہیں۔ بانگلو نے بمشکل اٹھتے ہوئے کہا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ اب آنگلو کو بھی احساس ہوا کہ اس نے کیوں بھائی کے پیٹ میں ٹکر مار دی، اور کہیں اس کا پیٹ پھٹ جاتا تو اس کا رفو کرنے کے لیے اتنا دھاگا کہاں سے آتا؟ مجھے معاف کر دو بھائی بانگلو، میں غصے میں سور بن جاتا ہوں۔ بانگلو نے قریب آ کر باقاعدہ معافی مانگتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے بانگلو کا ہتھوڑا نما مکہ پوری قوت سے آنگلو کے پہلو پر پڑا، اور بانگلو تو سر کی ٹکر سے 2-4 قدم ہی دور جا گرا تھا، مگر آنگلو تو تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا کافی دور موجود دیوار سے جا ٹکرایا، اور پھر وہیں لٹک رہ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، مگر بدستور دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی نے نہ دکھائی دینے والی رسیوں سے دیوار کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ بانگلو بڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور اب اسے بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے زور سے مکہ کیوں مار دی۔ اگر آنگلو کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی تو کہاں سے ویلڈ کراتا پھرے گا؟ پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی سی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آنگلو دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا کیسے؟ اسے تو دیوار کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گر پڑنا چاہیے تھا، مگر وہ یوں لٹکا ہوا ہے جیسے دیوار میں مقناطیس لگا ہوا ہو، اور آنگلو لوہے کی طرح اسے چمٹ گیا ہو۔ میرا خیال ہے میرے زوردار مکے نے آنگلو کے جسم کے اندر سے گوند نکال دی ہے، تبھی یہ اس سے چمٹ گیا ہے۔ بانگلو نے آخرکار اس مسئلے کا حل نکال ہی دیا۔ کیا تم بھی اپنا یہی حشر چاہتے ہو؟ اچانک وہی زنانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یہ مکڑی شہزادی کی آواز تھی، اور بانگلو ایک دفعہ پھر چوک پڑا۔ وہ اس آواز کو بار بار بھول جاتا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے بول رہی ہو؟ بانگلو نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر سوائے زرد رنگ کے غبار کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ البتہ ایک بڑا سا فانوس ضرور نظر آ رہا تھا جس میں سے تیز رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں کوئی بھی ہوں، تم بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مکڑی شہزادی نے سوال کیا۔ ہم تو سورج موتی حاصل کرنے آئے تھے تاکہ شہزادی سے شادی کر سکے۔ ہاں، البتہ اگر تم مجھ سے شادی پر تیار ہو جاؤ تو میں سورج موتی پر ابھی اور اسی وقت لعنت بھیج کر تمہارے ساتھ ہنی مون منانے جا سکتا ہوں۔ بانگلو نے صرف ذرا آواز سن کر ہی اسے باقاعدہ شادی کی آفر کر دی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مکڑی شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں کروں گا، اور تم اپنی شکل تو دکھلاؤ۔ ویسے آواز سے تو معلوم ہو رہا ہے
یہ کافی خوبصورت ہوگی۔ کانگڑو نے ریشہ ختم ہوتے ہوئے کہا۔ اب آنگلو کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی، اور جب اس کے کانوں میں مانگلو کی آوازیں پڑی جس میں شادی کا ذکر تھا تو وہ تیزی سے ہوش میں آ گیا۔ اب اس کے منہ سے کراہیں نکلنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے بانگلو کی آخری بات اچھی طرح سن لی تھی۔ واہ واہ، شکل تو دیکھو شادی کرنے والے کی۔ محترمہ، اس سے شادی نہ کرنا، یہ غریب تو پہلے ہی عقل کی کمی کا ماتم کر رہا ہے، تمہیں بھی پاگل کر دے گا۔ آنگلو نے دیوار کے ساتھ لٹکتے لٹکتے مکڑی شہزادی کو مشورہ دیا۔ تم چپ رہو اور اسی طرح دیوار کے ساتھ لٹکتے رہو جب تک کہ میں شادی سے فارغ نہ ہو جاؤں، بانگلو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور اس وقت آنگلو کو خیال آیا کہ وہ تو دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اس نے بری طرح ہاتھ پیر مارنے شروع کر دی، مگر بے سود۔ وہ جس بری طرح جالے میں پھنسا ہوا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جالا انتہائی مضبوط اور پائیدار ہے۔ وہیں ٹھیک تو بانگلو نے جب اسے بری طرح ہاتھ پیر مارتے دیکھا تو سخت حیران ہوا، کیونکہ اسے ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ بندھا اور چمٹا ہوا ہو، مگر اس کے دل میں شادی کا لالچ پڑ گیا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ آنگلو کی مدد کر کے اسے نیچے اتارے۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں آنگلو بھی شادی میں شرکت کا دعویٰ نہ کر دے۔ کیا تم اس فانوس کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ مکڑی شہزادی نے بانگلو سے بڑے نرم لہجے اور میٹھے لہجے میں کہا۔ فانوس کو؟ بانگلو نے حیرت سے فانوس کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اونچا ہے۔ ایسا کرو کہ دور سے دوڑتے ہوئے آؤ اور پھر اچھل کر اس فانوس کو ہاتھ لگا، اور تم نے اس فانوس کو ہاتھ لگا لیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ مکڑی شہزادی نے شرط پیش کر دی، پھر تو میں ضرور اس فانوس کا ہاتھ کیا پیر بھی لگاؤں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ فانوس ہی نیچے لٹکا ہے اور میں آسانی سے ہاتھ لگا سکوں۔ بانگلو نے تجویز پیش کی، نہیں، تم اسے ہاتھ لگاؤ اور خود ہی اچھل کر ہاتھ لگاؤ۔ مکڑی شہزادی نے ضد کرتے ہوئے کہا، اور بانگلو تیزی سے ایک کونے کی طرف دوڑنے لگا تاکہ وہاں سے دوڑ لگا کر وہ اچھل کر فانوس کو ہاتھ لگا سکے۔ آنگلو اس دوران بڑی خاموشی سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اب چونکہ وہ فرش سے کافی اونچائی پر دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور فانوس کی تیز روشنی براہ راست اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اس لیے اسے اب چھت اور دیگر جگہیں بخوبی نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ زنانی آواز فانوس کے اوپر سے آ رہی ہے اور وہاں کوئی چیز موجود ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اچانک ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، ایسی سرسراہٹ جیسے پہلے انہوں نے پانی کی سرسراہٹ کا نام دیا تھا۔ اور اس وقت آنگلو نے جو غور سے فانوس کے اوپر دیکھا تو اس بڑی مکڑی کو دیکھ لیا جس نے پہلو بدلا تھا۔ چونکہ وہ زرد رنگ کی تھی اس لیے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر حرکت سے اسے معلوم ہو گیا۔ اب اس نے جو اپنے جسم پر بغور نظریں ڈالی تو حیران رہ گیا کہ اس کے جسم کے گرد انتہائی باریک مگر انتہائی مضبوط تاروں سے بنا ہوا مکڑی کا جال پھیلا ہوا ہے جو اسے نیچے نہیں جانے دیتا۔ اس نے دیکھا کہ بانگلو اپنے موٹے جسم سمیت دوڑتا ہوا فانوس کے قریب آیا، اور پھر اس نے شادی کی لالچ میں ایک زوردار چھلانگ لگائی، اور اس کا ہاتھ فانوس کے قریب تک تو چلا گیا تھا مگر وہ فانوس کو ہاتھ نہ لگا سکا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کا جسم آگے ہوا اور اس کے پیر فانوس کے نیچے سے گزرے، اچانک فانوس سے سخت اور مضبوط دھاگوں کی ایک کمند سی نیچے ہوئی، اور دوسرے لمحے بانگلو کے دونوں پیر اس کمند میں پھنس گئے اور وہ ایک جھٹکا کھا کر الٹا لٹک گیا۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور اس نے بری طرح ہاتھ پیر مارنے شروع کر دی، مگر اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ پھر اس کا جسم اوپر اٹھتا چلا گیا اور فانوس کے قریب جا کر رک گیا۔ اور کرو لالچ، اب الٹے کھڑے ہونا، آنگلو نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم بھی تو دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، اپنی خیر مناؤ۔ بانگلو کو غصہ آ گیا، میں تو صرف چمٹا ہوا ہوں، تم تو الٹے لٹک رہے ہو۔ بس چند منٹ بعد ہی تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی اور زبان باہر نکل آئے گی، اور پھر تمہارا خوبانی جیسا سر ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ آنگلو نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ بانگلو واقعی خوفزدہ ہو گئے۔ اس لیے کہ تمہارے بھاری جسم کا تمام بوجھ تمہارے چھوٹے سے سر پر ہے، اور تمہارے جسم میں موجود سینکڑوں گیلن خون اور پانی تیزی سے تمہارے سر کی طرف دوڑے گا، اور تمہارا سر اتنا چھوٹا ہے کہ اسے سہار نہیں سکے گا۔ چنانچہ وہی ہوگا جو میں نے بتلایا ہے، آنگلو نے اسے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات کسی حد تک سچی بھی تھی۔ اب بانگلو کو احساس ہوا کہ وہ کس مشکل میں پھنس گیا ہے۔ چنانچہ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا، بھائی آنگلو، مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا، مگر اب کیا ہوگا؟ کوئی ترکیب بتلاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گا، میری تو آنکھیں باہر نکل رہی ہیں، ہم مکڑیوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ بانگلو بھائی، یہ جو زنانی آواز آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑی مکڑی کی ہے، میں دیوار کے ساتھ مکڑی کی مضبوط جالے سے بندھا ہوا ہوں، تم جس دھاگے سے لٹک رہے ہو یہ بھی مکڑی کے جالے ہیں۔
آنگلو نے اسے بتلایا اور بانگلو یہ سن کر بہت خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ جن مکڑیوں کا جالا اتنا مضبوط ہے وہ خود کتنی بڑی ہوگی۔ اب بتلاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مکڑی شہزادی نے بانگلو سے سوال کیا۔ سورج موتی حاصل کرنے، بانگلو کے بجائے آنگلو نے جواب دیا۔ تمہیں سورج موتی حاصل کرنے کس نے بھیجا تھا؟ مکڑی شہزادی نے سوال کیا۔ تم تو باقاعدہ انٹرویو لے رہی ہو، ذلیل مکڑی، ہم تمہارے باپ کے نوکر تو نہیں کہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ الٹے لٹکے ہوئے بانگلو نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مکڑی شہزادی نے بڑے جلال اور غصیلے لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی حال ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس سیٹی کے ختم ہونے کی دیر تھی کہ حال میں عجیب سے شور مچ گیا، اور پھر آنگلو کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں لاکھوں چھوٹی بڑی زرد رنگ کی مکڑیاں چھت اور دیواروں سے اتر کر نیچے دھاگوں سے لٹکتی جا رہی تھی، اور پھر جب وہ فرش پر پہنچی تو بانگلو نے بھی انہیں دیکھ لیا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اور دوسرے لمحے مکڑی شہزادی بھی فانوس سے نیچے لٹک گئے، اور جب وہ فرش پر پہنچی تو اسے دیکھ کر تو آنگلو اور بانگلو دونوں خوف کے مارے کانپنے لگے۔ اتنی غیر فطری، اتنی بڑی اور اتنی خوفناک مکڑی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سب مکڑیاں فرش پر بیٹھ گئی اور ان سب نے اپنے منہ اوپر کی طرف کر لی۔ فرش زرد رنگ کی مکڑیوں سے بھر گیا تھا۔ درمیان میں مکڑی شہزادی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں بانگلو پر جمی ہوئی تھی۔ اب بتلاؤ مجھ سے شادی کرو گے؟ مکڑی شہزادی نے بانگلو سے سوال کیا۔ ارے باپ رے باپ، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، مجھے معاف کر دو مکڑی صاحبہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بانگلو نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے پیروں سے بندھا ہوا دھاگا آہستہ آہستہ نیچے آتا جائے گا، اور پھر ہم سب مل کر پہلے تمہارا سر کھائیں گے، پھر منہ، پھر پیٹ اور پھر ٹانگیں۔ اس کے بعد دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے کی باری آئے گی، مکڑی شہزادی نے غصیلے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے بانگلو خود بخود نیچے آنے لگا۔ اب تو بانگلو کے جسم کی ایک ایک بوٹی کانپنے لگی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آدم خور مکڑیاں ہیں اور یہ تو اس کی ہڈیاں تک چٹ کر جائیں گی، اور پھر اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی۔ آنگلو نے بھی خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ ادھر بانگلو بڑی آستگی سے نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اوپر سے کوئی دھاگا آہستہ آہستہ ڈھیلا کرتا جا رہا ہو۔ شاید کچھ مکڑیاں اوپر رہ گئی ہوں جو ایسا کر رہی ہو۔ اب بانگلو کا سر مکڑیوں کے صرف چند فٹ اوپر رہ گیا تھا، اور کسی بھی لمحے وہ مکڑیاں اچھل کر اس کے سر پر چڑھ سکتی تھی۔ پورے حال میں موت کی سی خاموشی تاری تھی، چونکہ بانگلو کو لٹکے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے اس کے تمام جسم کا خون اس کے سر میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب خوف اپنی انتہا پر پہنچ گیا تو بانگلو نے ایک عجیب وحشیانہ حرکت کی۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اب چونکہ وہ کافی نیچے آ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، مکڑی شہزادی کا موٹا سا سر اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور دوسرے لمحے اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور پھر مکڑی شہزادی کا سر اپنے منہ میں گھونپ لیا۔ مکڑی شہزادی کے شاید خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بانگلو اس قسم کی حرکت کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بے شمار ٹانگوں سے بانگلو کے چہرے کو نوچنا چاہا، اور موت کو سامنے دیکھ کر بانگلو کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی، اس لیے اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں مکڑی کے سر پر اپنے ٹیڑھے ٹیڑھے مگر مضبوط دانت جما دیے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غلیظ چیز اس کے منہ میں بھر رہی ہو، اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اپنے دانت بھینچ لیے، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور بانگلو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پہاڑی کی چوٹی سے لڑک کر پٹکنیاں کھاتا ہوا نیچے گرتا جا رہا ہو، اس لیے دماغ پر اندھیرا چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر مکمل تاریکی چھانے سے پہلے یہی احساس تھا کہ وہ نیچے گرتا جا رہا ہے، نیچے نیچے اور نیچے، اور پھر وہ احساس فنا ہو گیا۔ اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کو سب سے پہلے جو چہرہ نظر آیا وہ آنگلو کا تھا، جس کی موٹی موٹی آنکھوں میں پریشانی کی جھلکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر آنگلو کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اٹھو بھائی بانگلو، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا، آنگلو نے بڑے نرم لہجے میں کہا، اور بانگلو تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے ادھر ادھر حیرت سے دیکھا کہ اب وہ زرد حال کے بجائے پہاڑی کے درمیان میں ایک سپاٹ چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس نے بڑی حیرت سے اپنی آنکھوں کو ملا، کیونکہ تمام پہاڑیوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا،
پہلے تو وہ سمجھا کہ رات کا وقت ہے، مگر سر پر چمکتے ہوئے سورج اور پہاڑیوں پر پھیلی ہوئی دھوپ کو دیکھ کر وہ چکرا گیا۔ کیا رات کے وقت بھی سورج نکلتا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں آنگلو سے سوال کیا۔ پہلے دن کے وقت سورج نکلتا تھا، ہو سکتا ہے اب رات کو بھی نکلنے لگ گیا ہو، اور چاند دن کو نکلتا ہو۔ شاید اللہ میاں نے دونوں کا تبادلہ کر دیا ہو۔ آنگلو نے یہ پوچھے بغیر کہ بانگلو ایسا کیوں پوچھ رہا ہے، اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ بانگلو بھی اس دلیل سے مطمئن ہو گیا، لہذا اس نے اس مسئلے پر مزید غور کرنا فضول سمجھا۔ اسی لمحے اسے وہ بھیانک زرد حال یاد آ گیا جہاں اس نے موٹی مکڑی کا سر چبایا تھا۔ ارے میں تو الٹا لٹکا ہوا تھا، وہ اچھل کر بولا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ مکڑی کا سر ابھی تک اس کے منہ میں ہے، لہذا اس نے بری طرح تھوکنا شروع کر دیا۔ اور آخر کب تک تھوکتا؟ 2-4 بار ایسا کر کے وہ رک گیا اور سوالیہ نظروں سے آنگلو کی طرف دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں، میں تو دیوار کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اتنا دیکھ کہ تم نے اسے بولنے والی مکڑی کو ہاتھ سے پکڑ کر منہ میں ڈالا ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں اچانک کھل گئی ہوں، اور پھر میں نیچے آ گرا ہوں۔ جب ہوش آیا تو ہم دونوں اس چٹان پر پڑے تھے، اور میں کافی دیر سوچ رہا تھا کہ تم مر گئے ہو یا صرف بے ہوش ہو۔ اگر مر گئے ہو تو میں سوچ رہا تھا کہ تم جنت میں گئے ہو یا جہنم میں۔ آج جنت میں گئے ہو تو میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں 1 حور ملی ہے یا 2، اور اگر 2 حوریں ملی ہیں تو کیا تم اس میں سے ایک میرے پاس بھیج دو گے یا نہیں؟ آنگلو نے ابھی فکرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ بانگلو نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا، کیا اگر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کان کھول کر سن لو کہ اگر مجھے 2 حوریں ملی تو میں ان میں سے ایک چھوڑ چوتھائی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ بانگلو نے مضبوط لہجے میں کہا، چلو یہ تو بات کی بات ہے، فی الحال تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا، کیونکہ تم مرے نہیں بلکہ بے ہوش تھے، اور تم نے ہوش میں آ کر میری اتنی لمبی سوچ ختم کر دی، بانگلو نے کہا۔ اور آنگلو نے بھی سوچا کہ واقعی بانگلو کا اس کے ہوش میں آنے کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے ہوش میں آنے سے تمہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، بانگلو نے بڑے خلوص سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، صرف یہی نقصان نہیں بلکہ ایک اور نقصان بھی ہوا ہے۔ اور تم مر جاتے تو میں اکیلا جا کر سورج موتی حاصل کر لیتا، اس طرح میں اکیلا شہزادی سے شادی کر لیتا، اور مجھے شہزادی آدھی تمہیں نہ دینی پڑتی۔ آنگلو نے اسے ایک اور بڑے نقصان کا احساس دلاتے ہوئے کہا، ارے مجھے سورج موتی تو بھول ہی گیا تھا۔ بانگلو یکدم چوک پڑا۔ بھول گیا تھا تو تمہیں شہزادی بھی بھول ہی گئی ہوگی؟ آنگلو نے امید بھری نظروں سے بانگلو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شہزادی کو بھول جاؤں، جس کے لیے مجھے سانپ کے دادا جان سے لڑنا پڑا، ٹڈے بادشاہ کو ختم کرنا پڑا، مکڑی شہزادی کا سر چبانا پڑا۔ بانگلو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی کہو کہ سر چبانے سے پہلے الٹا لٹکنا بھی پڑا، اور یاد رکھنا جب میں نے شہزادی کو بتلایا کہ تم الٹے لٹکے تھے تو وہ تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گی۔ آنگلو نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، یہ بات ہے تو پھر میں تمہارا قصہ ختم کرتا ہوں، بس ایک مکہ ہی کافی ہے۔ بانگلو نے سوچا کہ واقعی اگر آنگلو نے شہزادی کو بتلا دیا کہ وہ الٹا لٹک رہا تھا تو شہزادی اسے چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آنگلو کو ختم ہی کر دے۔ مجھے ختم کر دو گے تو میں جنت میں جا کر اللہ میاں سے 2 حوریں لے لوں گا، اور تمہیں ایک بھی نہیں دوں گا۔ آنگلو نے خوفزدہ ہونے کے باوجود بڑے باروب لہجے میں کہا، اور بانگلو نے فوراً اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، کیونکہ اس طرح آنگلو فائدے میں رہتا اور یہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو وعدہ کرتے ہو کہ شہزادی کو الٹا لٹکنے والی بات نہیں بتلاؤ گے؟ بانگلو نے سلح کر لہجے میں کہا۔ وعدہ، آنگلو نے بڑے پرخلوص لہجے میں جواب دیا، اور وہ دونوں مسکرا دی۔ اب وہ دوبارہ دوست بن چکے تھے۔ چلو آگے چلے، مگر کسی غار میں نہ گھسنا، پہلے ہی ایک غار میں گھس کر ہم مکڑیوں کے پھندے میں پھنس گئے تھے، بانگلو نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور آنگلو نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ چنانچہ وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھنے لگے۔ اب انہیں پہاڑی پر چڑھنا پڑ رہا تھا، اس لیے ان کی رفتار کافی سست تھی۔ بانگلو، اگر ہم غار میں نہ گھسے تو سورج موتی کیسے حاصل کریں گے؟ آنگلو کو چلتے چلتے اچانک خیال آ گیا، ہاں یہ بات تو ہے، کیونکہ سورج موتی کسی غار میں ہے، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے غار میں گھسنا پڑے گا۔ مگر اب سوچنا یہ ہے کہ وہ غار کون سی ہے جس میں سورج موتی ہوگا؟ بانگلو نے سوچتے ہوئے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ جس غار میں سے دھوپ نظر آ رہی ہو سمجھ لو کہ اس غار میں سورج موتی ہے، کیونکہ سورج کے بغیر دھوپ نہیں ہو سکتی، اور غار کے اندر اصل سورج کی دھوپ جا نہیں سکتی۔ آنگلو نے بڑی عقل مندانہ بات کی، اور بانگلو اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آنگلو اتنی
موٹی عقل رکھتے ہوئے اتنی عقل مندی کی بات کرے گا؟ بہت اچھے آنگلو، تم تو واقعی عقل مند ہو گئے ہو، باغلو نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں پہلے بے وقوف تھا؟ آنگلو نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ پہلے اور بعد کی بات چھوڑو، گار ڈھونڈو، کس میں دھوپ ہے؟ باغلو نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آگے بڑھنے لگے، مگر اتفاقاً شام تک انہیں کوئی گار ہی نظر نہ آیا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اچانک باغلو کو ایک گار کے اندر روشنی نظر آئی۔ باغلو نے جب چٹان پر چڑھ کر دیکھا تو واقعی ایک گار میں سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ مل گیا، دھوپ والا گار مل گیا، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور آنگلو نے بھی وہ گار دیکھ لیا۔ اب وہ خوشی سے اچھل رہا تھا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جیسے وہ گار کے دہانے میں داخل ہوئے، اچانک ٹھٹک کر رک گئے، اور ان کی تمام خوشیوں پر پانی پڑ گیا، تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی، کیونکہ وہاں سورج موتی کے بجائے۔ دوستو، اس گار میں کیا تھا وہ اس کہانی کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ ہمارا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں، تاکہ اگلی آنے والی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔